बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल विन पर आज आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्क़ात हमल, जिसे हम आम ज़बान में अबॉर्शन कहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम अबॉर्शन से रिलेटेड तमाम दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। वो तमाम आम गाइडलाइंस जो अबॉर्शन को कवर करती हैं दीन इस्लाम में, क्योंकि एक ख़ातून की ज़िंदगी में जैसे प्रेगनेंसी एक बहुत अहम मरहला है, उसी तरीके से अबॉर्शन भी एक अहम मरहला है। और अगर सही मालूमात न हो तो फिर जाने अनजाने आप गुनाह के हामिल हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि इन तमाम बातों पर भी गुफ्तगू की जाए। ख्वाहिर अज़मी ज़हरा रिज़वी के साथ आज इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम ख्वाहिर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाहिर, इससे पहले कि हम अबॉर्शन के बारे में बात करें, क्यों ना हम इंसानी ज़िंदगी के बारे में पहले बात करें, क्योंकि दर हकीकत अबॉर्शन जो है वो एक ज़िंदगी को ख़त्म करने का नाम है, चाहे अपनी मर्ज़ी से चाहे अपनी मर्ज़ी के बग़ैर, मगर मतलब तो उसका यही निकलता है कि एक ज़िंदगी को ख़त्म किया जाए। तो ज़िंदगी की अहमियत दीन इस्लाम ने क्या दी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत अहमियत बख्शी है, और बल्कि ये कहना बिल्कुल बिल्कुल गलत ना होगा कि कुरान मजीद ने जिस तरह से इंसान की जान को एक अहमियत अता की है और इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, वो शायद ही कहीं नज़र आए। बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पर आपके सामने मिसाल सूरह मायदा की आयत नंबर 32 की देना चाहूँगी, बिल्कुल वाज़े तौर पर एक इंसान की जान की अहमियत को जो है पेश किया गया है। सूरह मायदा आयत नंबर 32 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो शख्स किसी नफ्स को किसी नफ्स के बदले या रोए ज़मीन में फसाद की सज़ा के अलावा कत्ल कर डालेगा, उसने गोया सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने एक नफ्स को ज़िंदगी दे दी तो गोया उसने सारे इंसानों को ज़िंदगी अता कर दी। यानी खुदावंद आलम ने कुरान मजीद के ज़रिए ये वाज़े कर दिया, एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल करने वाला गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। कोई एक इंसान की जान बचाता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया है। इसी तरह से एक को कत्ल करने वाला वो तमाम का कातिल शुमार किया जाएगा। यानी बेहद परवाह दीन इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी की है। अब यहाँ पर हम गौर करें कि वो कत्ल, चाहे एक इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल करे, तब भी वो कत्ल के ही ज़ुमरे में आता है जिसकी मजम्मत की जा रही है और जिसके लिए ये बातें बयान की जा रही हैं। या एक इंसान अगर खुद को कत्ल करे, यानी सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, तो भी वो कत्ल के ज़ुमरे में आ रहा है और जिसके बारे में ये चीज़ें बयान की गई, यानी उसकी भी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है। बल्कि चैनल विन पर हमने सुसाइड के हवाले से एक प्रोग्राम भी किया था कि जिसमें काफ़ी डिटेल से इन बातों का तज़किरा किया गया था। और एक तीसरी चीज़ भी यहाँ पर वाज़े करना ज़रूरी है, वो है इस्क़ात हमल। अबॉर्शन के ज़रिए से जो बच्चे को ख़त्म किया जाता है, ये भी कत्ल के ज़िम्न में आता है। यानी गोया के उस बच्चे का वो इंसान कातिल है जिसने अबॉर्शन की इजाज़त दी, अबॉर्शन कराया है, करने की इजाज़त दे रहा है इंसान। तो लिहाजा यानी ये तीनों चीज़ें, चाहे एक इंसान किसी इंसान को कत्ल करे, खुद को कत्ल करे, या फिर माँ के शिकम में जो बच्चा है उसे अबॉर्ट कर दिया जाए, हमल को जो है ज़ाया किया जाए, ये भी इसी के ज़िम्न में है। और दीन इस्लाम इसे एक जुर्म, एक गुनाह कबीरा के तौर पर, कत्ल के तौर पर देखता है। बिल्कुल, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। अब जैसे कत्ल की ही जो आपने आयत पढ़ी अभी इंसानियत वाली, उसमें ये इन ब्रैकेट्स है कि अगर किसी की जान के एवज कत्ल किया जा रहा है तो वो कत्ल गलत नहीं है, वो एक अलग मसला बिल्कुल हो जाएगा। फिर या किसी को सजा जैसे उसके गुनाहों पर जो दी जाती है कि उसके लिए सजाए मौत तजवीज़ की गई, उसके किसी भी गुनाह के बिना पर, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन उसके अलावा जो कत्ल कर रहा है वो गुनाह है, बेशक है। उसी तरीके से हम अबॉर्शन की भी बात करेंगे कि अबॉर्शन के भी मामले में बच्चे को खत्म करना यकीनन कत्ल है, लेकिन बाज़ मामलात में जब माँ की जान बचाना वाजिब हो जाए, जब माँ की जान को खतरा हो जाए, तो फिर उसे कत्ल के ज़िम्न में नहीं रखा जाएगा। और उसी की मैं आपसे बिल्कुल उसी की मैं आपसे तफसील चाहूंगी यहाँ पे ख्वाहिर कि दीन इस्लाम अबॉर्शन के मद्देनज़र क्या नज़रिया रखता है। जी, अव्वलन तो ये वाज़े रहे कि अबॉर्शन यानी कि कत्ल है। अब जो उसमें मसाइल आ रहे हैं वो हमें गौर करने होंगे कि किस ज़िम्न में क्या हालात हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर अबॉर्शन की बात की जाए तो ये एक कत्ल की तरह इसे माना जा रहा है। मुमकिन है कि आज समाज में बहुत से लोग इसे एक कॉमन सी चीज़ समझें कि ठीक है, ये एक कॉमन सी बात है, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए था तो लिहाजा
بچہ ٹھہر گیا تو اب ہم اسے ابورٹ کر دیں. نہیں, دین اسلام فیملی پلاننگ کی اجازت دیتا ہے, یعنی کہ اگر انسان ابھی اپنی فیملی نہیں سوچ رہا ہے, نہیں بڑھانا چاہتا ہے, تو وہ پہلے سے اس بارے میں سوچے, جس کے بہت سے راستے بیان کیے گئے. لیکن اس کی اجازت ہرگز دین اسلام نہیں دیتا کہ جب ماں کے شکم میں نطفہ قرار پا جائے, یعنی ایک خاتون حاملہ ہو جائے, جی ایک خاتون حاملہ ہو جائے, اس کے بعد اس بچے کو ختم کرنے کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا ہے, یا کن صورتوں میں دیتا ہے وہ آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے. کیوں ابارشن کو قتل کے دیکھیے اتنی زیادہ مذمت کیوں کی گئی, کیونکہ ابارشن کے ذریعے جس بچے کو ختم کیا گیا, ہو سکتا ہے وہ بچہ اس دنیا میں آتا, وہ بہترین علمی مقام طے کرتا, ایک بہترین عالم بنتا, ڈاکٹر بنتا, انجینئر بنتا, اس کے ذریعے سماج کی, قوم کی صورتحال تبدیل ہوتی, وہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرتا. لیکن اس بچے کو ختم کر کے ان تمام چیزوں کو بھی وہیں پر ختم کر دیا گیا, اس کے وجود کو ہی ختم کر دیا گیا. اب دیکھیے یہ جو ابارشن کا مسئلہ ہے, اس کے پیچھے بہت سے جو ریزن نظر آتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ابارشن اس لیے کرا دیتے ہیں کہ غربت کے مارے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہم بچہ پال سکیں, اس کے خرچ اٹھا سکیں, لہٰذا اس ڈر سے انسان ابارشن کرا رہا ہے. کیا یہ ریزن ویلڈ ہے؟ بعض دفعہ یہ ڈر تو پھر بھی مطلب خیر دین اسلام کے نظریے سے تو وہ غلط ہے, لیکن یہ ڈر پھر بھی ایک طریقے سے اگر آپ سوشلی بات کریں اس کی تو ٹھیک لگتا ہے کہ ہاں آج بچوں کو پڑھانا اور ان کو ایک اچھی لائف سٹائل دینا مشکل ہے, تو ٹھیک ہے بس 2 ہی بچے, اسی کے لیے فیملی پلاننگ کی اجازت اسلام نے دے دی کہ جب تک کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی آپ جو ہے اس خرچ کو یا اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق نہیں بنے, ٹھیک ہے آپ فیملی پلاننگ کریے. لیکن اگر بچہ ماں کے شکم میں آ چکا, نطفہ قرار پا گیا, تب پھر آپ کو اجازت. ہمارے یہاں سوسائٹی میں تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک بچے کے بعد وقفہ زیادہ نہیں ہے, تب بھی جو ہے وہ ایک سوسائٹل پریشر ان کے اوپر یوں کریٹ کر, ارے تم نہیں دیکھ پاؤ گی, 2 بچے ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے. یہ اگر ماں ایک بار ہمت کر لے, پیرنٹس ہمت کر بھی لیں, تو سوسائٹی ان کی ہمت توڑنے میں بہت آگے بڑھتی ہے کہ نہیں کر پاؤ گی, ارے دم نکل جائے گا, 2 بچوں کو پالنا, ایک میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے. اور میں نے بہتوں کو اس جال میں پھنستے ہوئے دیکھا ہے. یقیناً یہ چیزیں ہیں, اور پھر یہ باتیں ذہن میں چلتی ہیں, پھر دوسری طرف اپنے حالات ذہن میں چلتے ہیں, اور پھر انسان ایک غلط فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں اب اس بچے کو ہمیں جو ہے ضائع کر دینا ہے. اب اگر غربت کی وجہ سے ضائع کر رہا ہے تو دیکھیے اس کی مذمت تو قرآن مجید بھی کر رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی تم یہ نہ سوچنا کہ تم دینے والے ہو, تم تو خود مجبور ہو. یقیناً ہم سب خود مجبور ہیں, ہم اگر پروردگار عالم کی عطا نہ ہو تو ہمارا رزق ہم تک نہ پہنچ سکے. تو جب وہ ہمیں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, پال رہا ہے, تو وہ اس جان کے لیے کیا انتظام نہیں کرے گا؟ تو یقیناً یہاں اللہ واضح کر رہا ہے کہ غربت کا اگر خوف ہے تو اس خوف سے بچوں کو قتل نہیں کرنا, اور یہ یقیناً قتل کے ضمن میں آ جاتا ہے. دوسری ایک خوف جو انسان کی کہ ہم تربیت شاید اچھی نہ کر پائیں, تو تربیت نہ کر پانے کا خوف بھی بعض دفعہ انسان کو اس گناہ کی طرف لے آتا ہے. کیا یہ ریزن ویلڈ ہے؟ نہیں, یہ بھی ریزن ویلڈ نہیں ہے, اور یہاں پر یہ قتل کے ضمن میں آ جائے گی بات, اور جو کہ ایک گناہ ہے کبیرہ ہے. بعض دفعہ یہ سوچ کر کہ کریئر جو ہے ابھی ہمارا اچھی طرح سے نہیں بن پایا, ابھی ہم تیار نہیں ہیں اس بچے کے لیے, تو ٹھیک ہے پہلے اس بات کے لیے غور کرنا تھا. لیکن اگر بچہ اب آ چکا ہے ماں کے شکم میں, تو اب یہ تمام وجوہات بتانا یہ بے بنیاد سی بات ہوگی. اور اگر ان وجوہات کے تحت انسان جو ہے بچے کو ضائع کر رہا ہے, تو پھر وہ اس بچے کا قتل کر رہا اور قاتل ہے. اس سے برعکس اگر ہم دنیاوی اعتبار سے خواہر بات کریں, میں دین اسلام کے نظریے سے نہیں بات کر رہی ہوں, کیونکہ بچپن سے ہمیں یہ ایک پری سیٹ دیا گیا ہے, ایک ہمارے دماغوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ ڈاکٹر جب کچھ کہتا ہے تو پھر واجب ہے, ڈاکٹر تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے, ڈاکٹر سے آپ بغیر کسی پردے کے بھی اپنے مرض کے لیے جو ہے وہ اس کے سامنے باتیں کھل کے رکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ذہن میں کہیں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے, وہ کرنا ہے. اسی معاملے میں جب پریگننسی میں یہ بات آتی ہے تو ڈاکٹر نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں بچہ جو ہے وہ معذور پیدا ہوگا خدا نخواستہ, یا بچہ جو ہے وہ مینٹلی ایل ہے خدا نخواستہ, یا ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر کوئی خامی ہے, پیدا ہونے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, اس کی زندگی زیادہ نہیں ہوگی, وہ شاید آپ کے اوپر بوجھ بن جائے گا, ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس بچے کو آپ ختم کر دیں تو بہتر ہے. اچھا دین اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ کیا ڈاکٹر کے فقط کہہ دینے سے اس بچے کو ختم کرنے کی اجازت دین اسلام دیتا ہے؟ ایسے کیسز بہت سنائی دیتے ہیں, اور جیسی لائف سٹائل آج انسان کی ہے,
بہت ہی بے ترتیب سی، جیسے کبھی بھی سونا کبھی بھی کھانا، جس کی وجہ سے اس کی اپنی ہیلتھ ایشوز بہت ہوتے ہیں اور جن کا پھر اثر آگے چل کر پریگنینسی پر بھی پڑتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جانچ کی گئی، سونوگرافی کی گئی اور جو بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی بچہ جو ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے، یعنی یہ بچہ یا تو پیدا ہونے کے بعد یہ مر جائے گا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی. یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ معذور پیدا ہوگا، اپاہج پیدا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس بچے کو ختم کر دیں، ابارشن کرا دیں، کیونکہ اس کی زندگی نہیں ہونی ہے یا پھر یہ بچہ اپاہج پیدا ہوگا. تو کیا یہ ریزن اس طرف کام کرے گا کہ ہمیں اجازت مل جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے کہہ دینے سے، جیسے آپ نے کہا، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں اور بعض دفعہ لوگ بغیر سوچے کہ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا وہیں فیصلہ لیتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو بس ہمارا فیصلہ یہاں پر ہو گیا، اور اس کے بعد میں انسان قدم آگے بڑھا لیتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر مجتہدین کیا بیان فرماتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید سستانی دامت برکاتہ کے مطابق ابارشن کے لیے صرف یہ جواز نہیں بنتا، یعنی یہ ریزن ویلڈ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے گا یا معذور ہوگا، لیکن اس ریزن پر ماں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ڈاکٹر کو ابارشن کی اجازت دے، اور ڈاکٹر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ اگر ڈاکٹر فقط یہ وجوہات بیان کرے کہ بچے کا یہ مسئلہ ہے، یعنی ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر یہ پریگننسی وہ کنٹینیو رکھتی ہے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تمام طرح کی باتیں نہیں ہیں، اور صرف یہ کہ بچہ معذور پیدا ہوگا اس لیے بچے کو ختم کر دیا جائے، تو اس کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا ہے، نہ ہی اس ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کے مشورے دے، یعنی اس طرح کی باتیں کرے. تو یہ بالکل واضح بات ہے. اگر خدا نہ کرے کبھی کسی کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں تو وہ ضرور ان باتوں پر توجہ دے، یک بیک فقط ڈاکٹر کے کہہ دینے سے نہیں، اس سے ضرور یہ سوال کرے کہ کیا اس پریگننسی کو کنٹینیو رکھنے سے ماں کی جان کے حوالے سے کچھ خطرہ آ رہا ہے. اگر ماں کی جان کے حوالے سے خطرہ آتا ہے تو وہ ایک الگ اس کا مسئلہ ہے، پھر جان بچانا تو انسان کے لیے واجب ہے، لیکن اگر ماں کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے فقط ان وجوہات کے تحت، تو پھر دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ایسے اور کون سے معاملات ہیں خیر جن میں ابارشن کو صراحاً حرام کہا گیا ہے، یا پھر میں اگر الفاظ کو بدلوں کہ وہ کون سے مقامات ہیں جن میں ابارشن جائز ہے؟ جی بے شک ان کا جاننا بھی ضروری ہے. کچھ ایسی چیزیں، دونوں باتیں کہ کون سے مقامات پر ابارشن حرام ہے، بالکل واضح طور پر حرام ہے، اور کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ابارشن جائز بھی قرار دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہما کے مطابق ان چند حالات میں ابارشن جو ہے جائز نہیں ہے. کن حالات میں جائز نہیں ہے؟ ایک کہ عام حالت میں نطفہ ٹھہرنے کے بعد نطفہ ضائع کر دینا یا بچہ گرا دینا جائز نہیں ہے. یعنی کہ یہ ہوا کہ بھائی پریگننسی رک گئی، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سوال میں بات کیا کہ کوئی انسان اپنا پرسنل ریزن دے، ہم تربیت نہیں کر پائیں گے، ہماری غربت کا مفلسی کا معاملہ ہے، یا ہمارا کریئر ہے، ہماری پڑھائی ہے، یا کوئی اور چیزیں، تو یہ وجوہات نہیں بنتی. یعنی نطفہ جب قرار پا گیا، نطفہ ٹھہرنے کے بعد نطفہ ضائع کر دینا یا بچہ گرا دینا جائز نہیں ہے. دوسری چیز مالی مشکلات کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے، جس کی بات قرآن کی آیت میں بھی کی گئی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں. پھر بچے کے پیرالائزڈ ہو جانے کا خطرہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو ڈاکٹر والی ایک بات آ گئی جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا. اگر بچہ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بچہ زنا سے ٹھہرا ہو پھر بھی ابارشن جائز نہیں ہے. یعنی انسان کے لیے یہ وجہ ویلڈ نہیں بن جاتی کہ اگر زنا کے ذریعے سے نطفہ قرار پایا ہے تو اب ابارشن کا حق ہے. نہیں، اس بچے کو زندگی دینا ہے، اسے دنیا میں لانا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی اتنی اہمیت دین اسلام جو ہے انسان کی زندگی کو دے رہا ہے. اب کن مقامات پر ابارشن جو ہے جائز ہے؟ اب کچھ ایسی چیزیں بھی ہم دیکھیں، کچھ ایسے مقامات پر کہ جہاں پر ابارشن جائز ہے، جہاں پر اجازت اسلام دے رہا ہے. یہاں پر بھی ہم دونوں مجتہدین کی بات کریں گے. آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہما فرماتے ہیں کہ چند وجوہات کے تحت ابارشن کرا سکتے ہیں. پہلا کہ اگر حمل کو جاری رکھنے میں ماں کو خطرہ ہو اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی بات پر یقین ہو تو بچے میں روح پیدا ہونے سے پہلے ابارشن جائز ہے. یعنی ڈاکٹر کی بات پر پوری طرح یقین ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پریگننسی کنٹینیو ہوئی تو ماں کی جان جا سکتی ہے، تو اب جان بچانے کے لیے یہاں پر روح پڑنے سے پہلے ابارشن جو ہے جائز ہے. دوسری چیز، روح پیدا ہونے کے بعد سوال فوراً یہ آتا ہے یہ تو روح جسم میں بچے کے نہیں آئی، اس کے پہلے یعنی
ابھی بس اس کا جسم بن رہا ہے دھیرے دھیرے، لیکن ابھی روح نہیں آئی، اس کے پہلے کا یہ معاملہ۔ اب روح پیدا ہونے کے بعد اگر ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہے اور بچے کو بچانا کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو، اور ماں کی زندگی بھی صرف بچہ گرانے کی صورت میں ہی ممکن ہو، تو ابارشن جو ہے یہاں پر بھی جائز ہے، یعنی جان کی اہمیت پھر سے واضح کی جا رہی ہے۔ تیسری چیز کہ جڑوا بچے، جڑوا یا ٹرپلیٹ جنہیں کہتے ہیں، کہ جڑوا یا اس سے زیادہ بچوں میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے اور اس سے دوسرے بچے کو خطرہ ہو اور اسے نکالنے سے دوسرے بچے سلامت رہ سکتے ہوں، تو اس بچے کا ابارشن جائز ہے۔ یعنی جو بچہ خراب جس کی وجہ سے دوسرے بچوں کو اذیت ہو سکتی ہے، تو اس بچے کا ابارشن کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ ان دوسرے بچوں کی جان بچ جائے۔ تو یعنی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کچھ مقامات پر جائز ہے، لیکن بہت سے مقامات جو ہیں جہاں پر جائز نہیں ہے، اور اگر ان چیزوں کا انسان خیال نہیں کرتا ہے اور یوں ہی جوش میں اٹھ کر ابارشن کی طرف بڑھتا ہے، تو گویا اس نے قتل کیا، اور پھر اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں سزا بھی ہے اور اسے دیت بھی اس دنیا میں دینا ہوگی۔ بالکل، میرا یہی سوال آپ سے اگلا ہے خواہر کہ یہ لفظ دیت جو ہم ابارشن سے ریلیٹڈ اکثر سنا کرتے ہیں، اس کی معنی کیا ہے اور اس کی گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ جی، دیت جو ہے اگر ہم اسے سمجھیں تو دیت شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جو کسی آزاد انسان کی جان یا اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے بدلے دیا جاتا ہے۔ اب سوال دوسرا کہ دیت کتنی اور کس پر ہوگی، یعنی جب کسی بچے کا جو معاملہ ہے ابارشن کر دیا گیا یا حمل ساقط کروایا گیا، اسقاط حمل، تو اب اس کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن ہے؟ اس میں ذرا بات چونکہ ڈیٹیل میں ہے تو اسے ایک یا دو جملوں میں بیان کر پانا ممکن نہیں ہے۔ روح پڑھنے سے پہلے کا معاملہ الگ ہے، روح پڑھنے کے بعد کا معاملہ الگ ہے، اور دونوں صورتوں میں بھی الگ الگ منتھ یا کتنے ویک کا بچہ ہے، کتنے ہفتوں کا بچہ ہے یا کتنے مہینے کا بچہ ہے، اس اعتبار سے یہ باتیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ دیت کتنی ہوں گی، یعنی کتنے ویک میں ابارشن کرایا گیا ہے، یا روح پڑنے کے بعد میں ابارشن کون سے منتھ میں کرایا گیا یا کتنے دن کا بچہ ہے، ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے بتانی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے عالم دین یقیناً اس حوالے سے گائیڈ کریں گے کہ وہ دیت آپ کے لیے کتنی ہوگی اور کس طرح سے ادا کرنی ہوگی، اور یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مرحلہ پریگنینسی کے جو معاملات ہوتے ہیں، یوں تو پریگنینسی آلموسٹ ہر خاتون کے حصے میں آتی ہے، لیکن ہر کسی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ آپ بہت کم دیکھیں گے کہ دو خاتون مل کر کہیں کہ ارے آپ کی پریگنینسی ہماری پریگنینسی ایک دم سیم تھی، ورنہ اکثر ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ معاملات پہ، کسی کی طبیعت کسی الگ طریقے سے خراب ہوتی ہے، کسی کی طبیعت الگ طریقے سے، اور اسی طریقے سے ہم ابارشن کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے دیت جو ہے وہ آپ پرسنلی آپ کے کیا حالات تھے، کس بنا پر آپ نے کیا، کس ایج میں آپ نے آ کر کیا، نطفے میں ہے تو بچہ بھی نطفے کے ہی عالم میں ہے تو اس پر دیت کتنی ہے، یا پھر ہڈیاں بن جانے کے بعد میں ابارشن کیا گیا تو کتنی دیت ہوگی، کافی ڈیٹیلڈ ہے وہ، عالم دین کی طرف سے ہی اس کا فیصلہ آئے، یقیناً ان کی طرف رجوع کیا جائے، حالات بتائے جائیں تو وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی دیت کس عالم میں جو ہے دینی ہوتی ہے۔ بالکل بہتر ہے خواہر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اچھی گفتگو رہی، کافی علم میں اضافہ ہوا، اور اللہ کرے کہ ہم سبھی انشاءاللہ صحت مند اولادوں کا چہرہ دیکھیں اور اس گناہ سے محفوظ رہیں۔ بالکل، الہی آمین۔ اللہ رازق ہے، مسبب الاسباب ہے، ہم اپنی محدود قوتوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہو گئے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزق دیں گے، نہیں، رزق ہم خود محتاج ہیں، ہم اسے کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور خدا کرے کہ اس پروگرام کو جس مقصد کے ساتھ ہم لائے ہیں، جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے ویسے ہی ہمارے ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، یہ اسقاط حمل یعنی کہ ابارشن کے اعتبار سے ہماری ایک مختصر سی گفتگو، جس میں ہم نے ایک جنرل گائیڈ لائن، ایک جنرل دین اسلام نے جو نظریہ رکھا ہے اسقاط حمل کے اعتبار سے، اسے آپ ناظرین کے لیے پیش کیا، اور پرسنلی ہر کسی کا جو ایکسپیرینس، ہر کسی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے جو چیزیں اس کی گائیڈ لائنز میں آتی ہیں، اس کے لیے عالم دین سے رجوع کیا جائے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی پروگرام لے کر، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔